तवारीख की दूसरी किताब 18वां बाब। और यहूसफत की दौलत और इज़्ज़त फरावान थी, और उसने अखियाब के साथ नाता जोड़ा। और चंद बरसों के बाद वो अखियाब के पास सामरिया को गया, और अखियाब ने उसके और उसके साथियों के लिए भेड़ बकरियां और बैल कसरत से ज़बह किए, और उसे अपने साथ रामात जिलाद पर चढ़ाई करने की तरगीब दी। और इसराइल के बादशाह अखियाब ने यहूदा के बादशाह यहूसफत से कहा, क्या तू मेरे साथ रामात जिलाद को चलेगा? उसने जवाब दिया, मैं वैसा ही हूँ जैसा तू है, और मेरे लोग ऐसे हैं जैसे तेरे लोग, सो हम लड़ाई में तेरे साथ होंगे। और यहूसफत ने शाह इसराइल से कहा, आज ज़रा खुदावंद की बात दरियाफ्त कर ले। तब शाह इसराइल ने नबियों को, जो 400 मर्द थे, इकट्ठा किया और उनसे पूछा, हम रामात जिलाद को जंग के लिए जाएं या मैं बाज रहूं? उन्होंने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि खुदा उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। पर यहूसफत ने कहा, क्या यहाँ इनके सिवा खुदावंद का कोई नबी नहीं, ताकि हम उससे पूछें? शाह इसराइल ने यहूसफत से कहा, एक शख्स है तो सही जिसके ज़रिए से हम खुदावंद से पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे उससे नफ़रत है, क्योंकि वो मेरे हक़ में कभी नेकी की नहीं बल्कि हमेशा बदी की पेशेनगोई करता है। वो शख्स मिकाया बिन इमला है। यहूसफत ने कहा, बादशाह ऐसा न कहे। तब शाह इसराइल ने एक ओहदेदार को बुलाकर हुक्म किया कि मिकाया बिन इमला को जल्द लिया। और शाह इसराइल और शाह यहूदा यहूसफत अपने अपने तख्त पर अपना अपना लिबास पहने बैठे थे। वो सामरिया के फाटक के मदखल पर खुली जगह में बैठे थे। सब अंबिया उनके हुजूर नबूवत कर रहे थे। और सिदकिया बिन कनाना ने अपने लिए लोहे के सींग बनाए और कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू इनसे अरामियों को धकेलेगा जब तक कि वो फना ना हो जाएं। और सब नबियों ने ऐसी ही नबूवत की और कहते रहे कि रामात जिलाद को जा और कामयाब हो, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। और इस कासिद ने, जो मिकाया को बुलाने गया था, उससे ये कहा, देख, सब अंबिया एक ज़ुबान होकर बादशाह को खुशखबरी दे रहे हैं, सो तेरी बात भी ज़रा उन्हीं की बात की तरह हो और तू खुशखबरी ही देना। मिकाया ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम, जो कुछ मेरा खुदा फरमाएगा मैं वही कहूँगा। जब वो बादशाह के पास पहुँचा तो बादशाह ने उससे कहा, मिकाया, हम रामात जिलाद को जंग के लिए जाएं या मैं बाज रहूँ? उसने कहा, तुम चढ़ाई करो और कामयाब हो, और वो तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। बादशाह ने उससे कहा, मैं तुझे कितनी बार कसम देकर कहूँ कि तू मुझे खुदावंद के नाम से हक के सिवा और कुछ ना बताए। उसने कहा, मैंने सब बनी इसराइल को पहाड़ों पर उन भेड़ों की मानिंद परागंदा देखा जिनका कोई चरवाहा ना हो, और खुदावंद ने कहा, इनका कोई मालिक नहीं, सो इनमें से हर शख्स अपने घर को सलामत लौट जाए। तब शाह इसराइल ने यहूसफत से कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि वो मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशेनगोई करेगा? तब वो बोल उठा, अच्छा, तुम खुदावंद के सुखन को सुनो। मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है और सारा आसमानी लश्कर उसके दाहिने और बाएं हाथ खड़ा है। और खुदावंद ने फरमाया कि शाह इसराइल अखियाब को कौन बहकाएगा ताकि वो चढ़ाई करे और रामात जिलाद में मकतूल हो? और किसी ने कुछ कहा। तब एक रूह निकलकर खुदावंद के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसे बहकाऊंगी। खुदावंद ने उससे पूछा, किस तरह? उसने कहा, मैं जाऊंगी और उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी। खुदावंद ने कहा, तू उसे बहकाएगी और गालिब भी होगी, जा और ऐसा ही कर। सो देख, खुदावंद ने तेरे इन सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह डाली है, और खुदावंद ने तेरे हक में बदी का हुक्म दिया है। तब सिदकिया बिन कनाना ने पास आकर मिकाया के गाल पर मारा और कहने लगा, खुदावंद की रूह तुझसे कलाम करने को किस रास्ते मेरे पास से निकल कर गई? मिकाया ने कहा, तू उस दिन देख लेगा जब तू अंदर की कोठरी में छुपने को घुसेगा। और शाह इसराइल ने कहा, मिकाया को पकड़कर उसे शहर के नाज़े ममून और युआस शहजादे के पास लौटा ले जाओ और कहना
کہ بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ جب تک میں سلامت واپس نہ آ جاؤں اس آدمی کو قید خانے میں رکھو اور اسے مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا۔ میکایا نے کہا اگر تو کبھی سلامت واپس آئے تو خداوند نے میری معرفت کلام ہی نہیں کیا۔ اور اس نے کہا اے لوگو تم سب کے سب سن لو۔ سو شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا یہوشافت نے رامات جلاد پر چڑھائی کی، اور شاہ اسرائیل نے یہوشافت سے کہا میں اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں جاؤں گا پر تو اپنا لباس پہنے رہے۔ سو شاہ اسرائیل نے بھیس بدل لیا اور وہ لڑائی میں گئے۔ ادھر شاہ آرام نے اپنے رتھوں کے سرداروں کو حکم دیا تھا کہ شاہ اسرائیل کے سوا کسی چھوٹے یا بڑے سے جنگ نہ کرنا، اور ایسا ہوا کہ جب رتھوں کے سرداروں نے یہوشافت کو دیکھا تو کہنے لگا شاہ اسرائیل یہی ہے۔ سو وہ اس سے لڑنے کو مڑے، لیکن یہوشافت چلا اٹھا اور خداوند نے اس کی مدد کی اور خدا نے ان کو اس کے پاس سے لوٹا دیا۔ جب رتھوں کے سرداروں نے دیکھا کہ وہ شاہ اسرائیل نہیں ہے تو اس کا پیچھا چھوڑ کر لوٹ گئے، اور کسی شخص نے یوں ہی کمان کھینچی اور شاہ اسرائیل کو جوشن کے بندوں کے بیچ مارا۔ تب اس نے اپنے ساتھی سے کہا باغ موڑ اور مجھے لشکر سے نکال لے چل، کیونکہ میں بہت زخمی ہو گیا ہوں۔ اور اس دن جنگ خوب ہی ہوئی، تو بھی شام تک شاہ اسرائیل ارامیوں کے مقابل اپنے کو اپنے رتھ پر سنبھالے رہا اور سورج ڈوبنے کے وقت کے قریب مر گیا۔ تواریخ کی دوسری کتاب 19واں باب۔ اور شاہ یہودا یہوشافت یروشلم کو اپنے محل میں سلامت لوٹا۔ تب حنانی گیبین کا بیٹا یاہو اس کے استقبال کو نکلا اور یہوشافت بادشاہ سے کہنے لگا کیا مناسب ہے کہ تو شریروں کی مدد کرے اور خداوند کے دشمنوں سے محبت رکھے؟ اس بات کے سبب سے خداوند کی طرف سے تجھ پر غضب ہے، تو بھی تجھ میں خوبیاں ہیں، کیونکہ تو نے یسیرتوں کو ملک میں سے دفع کیا اور خدا کی تلاش میں اپنا دل لگایا ہے۔ اور یہوشافت یروشلم میں رہتا تھا، اور اس نے پھر بیرسبا سے افرائیم کے کوہستان تک لوگوں کے درمیان دورہ کر کے ان کو خداوند ان کے باپ دادا کے خدا کی طرف پھر رجوع کیا۔ اور اس نے یہودا کے سب فصیلدار شہروں میں شہر بشہر قاضی مقرر کیے، اور قاضیوں سے کہا کہ جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ تم آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خداوند کی طرف سے عدالت کرتے ہو، اور وہ فیصلے میں تمہارے ساتھ ہے۔ بس خداوند کا خوف تم میں رہے، سو خبرداری سے کام کرنا، کیونکہ خداوند ہمارے خدا میں بے انصافی نہیں ہے، اور نہ کسی کی روداری، نہ رشوت خوری ہے۔ اور یروشلم میں بھی یہوشافت نے لاویوں اور کاہنوں اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے لوگوں کو خداوند کی عدالت اور مقدموں کے لیے مقرر کیا، اور وہ یروشلم کو لوٹے۔ اور اس نے ان کو تاکید کی اور کہا کہ تم خداوند کے خوف سے دیانت داری اور کامل دل سے ایسا کرنا، اور جب کبھی تمہارے بھائیوں کی طرف سے جو اپنے شہروں میں رہتے ہیں کوئی مقدمہ تمہارے سامنے آئے جو آپس کے خون سے یا شریعت اور فرمان یا آئین اور عدالت سے علاقہ رکھتا ہو، تو تم ان کو آگاہ کر دینا کہ وہ خداوند کا گناہ نہ کرے، جس سے تم پر اور تمہارے بھائیوں پر غضب نازل ہو۔ یہ کرو تو تم سے خطا نہ ہوگی۔ اور دیکھو خداوند کے سب معاملوں میں امریا کاہن تمہارا سردار ہے، اور بادشاہ کے سب معاملوں میں زبدیہ بن اسماعیل ہے جو یہودا کے خاندان کا پیشوا ہے، اور لاوی بھی تمہارے آگے سردار ہوں گے۔ حوصلہ کے ساتھ کام کرنا اور خداوند نیکوں کے ساتھ ہو۔ تواریخ کی دوسری کتاب 20واں باب۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشافت سے لڑنے کو چڑھائی کی۔ تب چند لوگوں نے آ کر یہوشافت کو خبر دی کہ دریا کے پار آرام کی طرف سے ایک بڑا انبوہ تیرے مقابلے کو آ رہا ہے، اور دیکھ وہ حساسون تمر میں ہے جو عین جدی ہے۔ اور یہوشافت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزے کی منادی کرائی، اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے۔ اور یہوشافت
یہودا اور یروشلم کی جماعت کے درمیان خداوند کے گھر میں نئے صحن کے آگے کھڑا ہوا اور کہا، اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں؟ اور کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ اے ہمارے خدا، کیا تو ہی نے اس سرزمین کے باشندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال کر اسے اپنے دوست ابراہیم کی نسل کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا؟ چنانچہ وہ اس میں بس گئے اور انہوں نے تیرے نام کے لیے اس میں ایک مقدس بنایا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بلا ہم پر آ پڑے، جیسے تلوار یا آفت یا وبا یا کال، تو ہم اس گھر کے آگے اور تیرے حضور کھڑے ہوں گے، کیونکہ تیرا نام اس گھر میں ہے، اور ہم اپنی مصیبت میں تجھ سے فریاد کریں گے اور تو سنے گا اور بچا لے گا۔ سو اب دیکھ، امون اور مواب اور کوہ شعیر کے لوگ جن پر تو نے بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل کر آ رہے تھے حملہ کرنے نہ دیا، بلکہ وہ ان کی طرف سے مڑ گئے اور ان کو ہلاک نہ کیا، دیکھ وہ ہم کو کیسا بدلہ دیتے ہیں کہ ہم کو تیری میراث سے، جس کا تو نے ہم کو مالک بنایا ہے، نکالنے کو آ رہی ہیں۔ اے ہمارے خدا، کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس بڑے انبوہ کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ اور سارا یہودا اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خداوند کے حضور کھڑا رہا۔ تب جماعت کے بیچ یحزیل بن زکریا بن بنایا بن یعیل بن متنیہ، ایک لاوی پر جو بنی آصف میں سے تھا، خداوند کی روح نازل ہوئی، اور وہ کہنے لگا، اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں، اور اے بادشاہ یہوشافت، تم سب سنو، خداوند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے انبوہ کی وجہ سے نہ تو ڈرو اور نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا، دیکھو وہ سیس کی چڑھائی سے آ رہے ہیں، اور دشتے یرویل کے سامنے وادی کے سرے پر تم کو ملیں گے۔ تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا۔ اے یہودا اور یروشلم، تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا، اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا، خوف نہ کرو اور ہراسان نہ ہو۔ کل ان کے مقابلے کو نکلنا، کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ اور یہوشافت سرنگوں ہو کر زمین تک جھکا، اور تمام یہودا اور یروشلم کے رہنے والوں نے خداوند کے آگے گر کر اس کو سجدہ کیا، اور بنی کہات اور بنی کورہ کے لاوی بلند آواز سے خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد کرنے کو کھڑے ہو گئے، اور وہ صبح سویرے اٹھ کر دشت تکو میں نکل گئے۔ اور ان کے چلتے وقت یہوشافت نے کھڑے ہو کر کہا، اے یہودا اور یروشلم کے باشندوں، میری سنو، خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے، اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے۔ اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں اور حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں، اور کہیں کہ خداوند کی شکر گزاری کرو، کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے۔ جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداوند نے بنی امون اور مواب اور کوہ شعیر کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھے آ رہے تھے کمین والوں کو بٹھا دیا، سو وہ مارے گئے، کیونکہ بنی امون اور مواب کوہ شعیر کے باشندوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے کہ ان کو بالکل تہہ تیغ اور ہلاک کریں۔ اور جب وہ شعیر کے باشندوں کا خاتمہ کر چکے تو آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگے۔ اور جب یہودا نے دیدبانوں کے برج پر جو بیابان میں تھا پہنچ کر اس انبوہ پر نظر کی تو کیا دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہیں اور کوئی نہ بچا۔ جب یہوشافت اور اس کے لوگ ان کا مال لوٹنے آئے تو ان کو اس کثرت سے دولت اور لاشیں اور قیمتی جواہر جن کو انہوں نے اپنے لیے اتار لیا ملے کہ وہ ان کو لے جا بھی نہ سکے، اور مال غنیمت اتنا تھا کہ وہ 3 دن تک اس کے بٹورنے میں لگے رہے، اور چوتھے دن وہ براکا کی وادی میں اکٹھے ہوئے، کیونکہ انہوں نے وہاں خداوند کو مبارک کہا، اس لیے کہ اس مقام کا نام آج تک براکا کی وادی ہے۔ تب وہ لوٹے
یعنی یہودا اور یروشلم کا ہر شخص اور ان کے آگے آگے یہوشافت، تاکہ وہ خوشی خوشی یروشلم کو واپس جائیں، کیونکہ خداوند نے ان کو ان کے دشمنوں پر شادمان کیا تھا۔ سو وہ ستار اور بربت اور نرسنگ کے لیے یروشلم میں خداوند کے گھر میں آئے، اور خدا کا خوف ان ملکوں کی سب سلطنتوں پر چھا گیا جب انہوں نے سنا کہ اسرائیل کے دشمنوں سے خداوند نے لڑائی کی ہے۔ سو یہوشافت کی مملکت میں امن رہا، کیونکہ اس کے خدا نے اسے چاروں طرف امان بخشی۔ یہوشافت یہودا پر سلطنت کرتا رہا۔ جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 35 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 25 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام اروبا تھا، جو سلہی کی بیٹی تھی، اور وہ اپنے باپ آسا کی راہ پر چلا اور اس سے نہ مڑا، یعنی وہی کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے۔ تو بھی اونچے مقام دور نہ کیے گئے تھے، اور اب تک لوگوں نے اپنے باپ دادا کے خدا سے دل نہیں لگایا تھا۔ اور یہوشافت کے باقی کام شروع سے آخر تک یاہو بن حنانی کی تاریخ میں درج ہیں، جو اسرائیل کے سلاطین کی کتاب میں شامل ہیں۔ اس کے بعد یہودا کے بادشاہ یہوشافت نے اسرائیل کے بادشاہ اخزیہ سے، جو بڑا بدکار تھا، اتحاد کیا، اور اس لیے اس سے اتحاد کیا کہ ترسیس جانے کو جہاز بنائے، اور انہوں نے اسیون جابر میں جہاز بنائے۔ تب الیعزر بن دوداواہو نے، جو مریسا کا تھا، یہوشافت کے برخلاف نبوت کی اور کہا، اس لیے کہ تو نے اخزیہ سے اتحاد کر لیا ہے، خداوند نے تیرے بنائے کو توڑ دیا ہے، پس وہ جہاز ایسے ٹوٹے کہ ترسیس کو نہ جا سکے۔